ट्रक रुक चुका था मगर गाड़ी अपनी असल शक्ल खो चुकी थी। गाड़ी फ्रंट से बिल्कुल किसी खिलौने की तरह पिचकी हुई थी, जैसे एक बच्चा खिलौने से खेल के फिर उसे तोड़ देता है। गाड़ी में जो भी मौजूद था उसका जिंदा बचना एक बहुत बड़ा मोजिज़ा होता। ट्रक ड्राइवर किसी सख्ते की हालत में बैठा था। वो फटी आंखों से गाड़ी की हालत देख रहा था, जो कि एक सरकारी गाड़ी थी। ये उस ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी का पहला हादसा था। ना वो नींद में था, ना उसने कोई नशा किया हुआ था। गाड़ी बिल्कुल अचानक अपने रूट से उसके सामने आई थी। रमज़ान रोज़ यहाँ से सामान लोड करवा के लेके जाता था। ये उसका रोज़ का मामूल था। सड़क सुनसान थी। वो चाहता तो भाग जाता। दूर कहीं फजर की पहली अजान की आवाज़ उसे सुनाई दी और रमज़ान ने दिल ही दिल में परवरदिगार से उस इंसान की ज़िंदगी की दुआ मांगी और गाड़ी के पास आया। गाड़ी के शीशे टूट चुके थे, दरवाज़ा पिचका हुआ था और आधा खुला हुआ था। मरीज़ को दरवाज़ा काट के निकालना पड़ा क्योंकि पिचका हुआ दरवाज़ा खोला नहीं जा सकता था। लेकिन रमज़ान हैरत से दंग रह गया जब उसने गाड़ी के अंदर झांका और बेसाख्ता एक कदम पीछे हटा। ऐसे कैसे मुमकिन था कि गाड़ी में कोई मौजूद ना हो? रमज़ान ने तेज़ी से गाड़ी को चारों जानिब से देखा मगर गाड़ी खाली थी। वो हैरत में घिरा गाड़ी में मोबाइल की टॉर्च से रोशनी मारते हुए देख रहा था और उसी पल किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। रमज़ान खौफ से उछल पड़ा। उसके पीछे आलियान खड़ा था जिसके चेहरे और हाथों पे हल्की सी खराशें थीं। तुम भागे नहीं। आलियान उसे दूर से ट्रक से निकलते देख चुका था। तुम चाहते तो आसानी से भाग सकते थे। यहाँ कोई तुम्हें देखने वाला नहीं था। आलियान अपनी गर्दन पे हाथ रखे गर्दन को झटके दे रहा था। साहब, ये तुम्हारी गाड़ी है? सरकारी गाड़ी से उसे अंदाज़ा हो चुका था कि सामने कोई ऑफिसर खड़ा है। हाँ यार, आलियान ने उसके कंधे पे हाथ मारा। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। मेरे मुल्क में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अल्लाह से डरते हैं और दूसरों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं। आलियान ने अपनी पॉकेट में से अपना मोबाइल निकाला मगर वो टूट चुका था और ऑफ हो गया था। अपना मोबाइल देना, मैंने एक कॉल करनी है, आलियान ने रमज़ान से कहा। उससे मोबाइल लेके आलियान ने अपने ऑफिस में अपने हादसे का बताया और जगह बताई। फिर उसने मोबाइल वापस रमज़ान को दिया। अब तुम जा सकते हो। रमज़ान ने आलियान से मुसाफिहा किया और वापस ट्रक पे सवार हो गया। आलियान दूर तक उस ट्रक को जाता हुआ देखता रहा। आज खुदा पाक ने उसे एक नई ज़िंदगी से नवाजा था। मौत को छू के वो बहुत करीब से वापस आया था। जिस वक्त आलियान का जिस्म बेसुध हो गया था लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा था, उस एक लम्हे में वो समझ गया था कि सामने सड़क से उस बंदे से नज़र हटानी है जो आंखों से न जाने क्या फूंक के उसे बेजान कर रहा था, क्योंकि वो अपने जिस्म को हिलाने से कासर था। उसी पल आलियान के जहन पे वो परिविश आंचल लहराती हुई सामने आई, जिसकी मुस्कान पे वो दिलो जान से फिदा था, जिसे वो रास्ते भर सोचता हुआ आया था। सामने सड़क पे अब सिर्फ ज़िमरा मुस्कुराती हुई गुजर रही थी। उसी एक लम्हे में आलियान की नज़र सामने खड़े वजूद से हटी और जैसे वो किसी नींद से बेदार हुआ। खंबे से टकराने से पहले वो गाड़ी से कूद चुका था। सड़क खाली ना होती तो यकीनन इस तरह की जंप के बाद वो जिंदा ना बचता। बेशक ज़िंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह के पास है। वो तेज़ी से उठा। उसकी गाड़ी ट्रक से टकरा चुकी थी। आलियान को लगा था कि ट्रक ड्राइवर भाग जाएगा मगर वो रुका रहा, ट्रक से बाहर निकला। आलियान हैरान हुआ था। अगर वो चाहता तो पहली फुर्सत में वहाँ से फ़रार इख्तियार कर लेता, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। अभी वो इन सारे वाक़यात और हालात पे गौर कर रहा था कि दूर से पुलिस की मोबाइल आती दिखाई दी और आलियान ने सुख का सांस लिया। रात वाले वाक़े की वजह से वो लेट हो चुकी थी। उसकी आंख देर से खुली थी। जल्दी जल्दी वो फ्रेश होकर हॉस्पिटल आई। सामने से डॉक्टर तारिक आते दिखाई दिए। कैसी हैं डॉक्टर ज़िमरा? डॉक्टर तारिक उसे देख के रुक चुके थे। अल्लाह का करम है, मैं ठीक हूँ, ज़िमरा ने मुस्कुरा के जवाब दिया। आप अगर चाहें तो आज लीव ले सकती हैं। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ। ज़िमरा वाकई अब ठीक थी। चलो ये तो अच्छा है। वो पलटते पलटते रुके। क्या आपको पता है इंस्पेक्टर आलियान अहमद की गाड़ी का हादसा हुआ है? डॉक्टर तारिक के बताने पे ज़िमरा भौंचकी रह गई। क्या?
ایک پل کو زمرہ پہ جیسے کوئی پہاڑ گرا. یا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رات کو تو وہ یہاں تھے. زمرہ کی حیرت بجا تھی. جی یہیں سے واپسی پہ حادثہ ہوا. بال بچے ہیں وہ، بس معمولی خراشیں آئی ہیں. فجر کے بعد وہ یہاں آئے تھے، میڈیسن وغیرہ دی ہے، انجیکشن لگا دیا تھا. اوہ. زمرہ نے ہونٹوں کو سکیڑا. اپنے کیبن میں آ کے سب سے پہلا کام زمرہ نے آلیان کو کال کرنے کا کیا. اس کا موبائل آف تھا، شاید وہ سو رہا ہوگا. زمرہ بھی موبائل کی اسکرین کو دیکھ ہی رہی تھی کہ موبائل اس کے من چاہے نمبر سے گنگنا اٹھا. ہیلو. کال پک کر کے زمرہ کو شاہویز کی حشاش بشاش آواز سنائی تھی. کیسے ہو؟ زمرہ کی سوچ ابھی بھی آلیان میں الجھی ہوئی تھی. میں ٹھیک ہوں، لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہی. کیا ہوا، نیند پوری نہیں ہوئی؟ شاہویز پریشانی سے پوچھ رہا تھا. آلیان کی گاڑی کا حادثہ ہوا ہے. زمرہ کی بات پہ شاہویز اچھل پڑا. کیا؟ شاہویز کے لیے یہ بالکل نئی خبر تھی. کب اور کیسے؟ رات کو تو وہ تمہیں ریسکیو کر کے گیا تھا. شاہویز جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا. میں بھی حیران ہوں، مجھے ابھی ڈاکٹر طارق نے بتایا ہے. وہ فجر کے بعد یہاں آیا تھا، اسی وقت اس کی گاڑی کا حادثہ ہوا تھا. مگر شکر ہے وہ بچ گیا ہے، کوئی گہری چوٹ نہیں آئی. میں نے اسے کال کی تھی مگر اس کا نمبر بند جا رہا ہے. زمرہ کو جو معلوم تھا وہ اس نے بتا دیا. شاہویز گہری سوچ میں پڑ گیا. حیرت ہے، رات کو تمہارے ساتھ یہ سب ہوا، پھر اس کی گاڑی کا حادثہ. شاہویز کا انداز پر سوچ تھا. عجیب بات ہے بالکل. اب باقی کی تفصیلات تو آلیان ہی بتا سکتا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا. زمرہ بھی اب جاننا چاہتی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا تھا. رات والے دونوں واقعات کا تعلق کیا اسی آدم خور سے ہے؟ زمرہ کی سوچیں دوبارہ آدم خور کی طرف مڑ چکی تھیں، جس کی بھیانک شکل وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، جو کھڑکی میں کھڑا اسے چبا جانے کے لیے تیار تھا. زمرہ کو جھرجھری سی آ گئی. کیا سوچ رہی ہو زمرہ؟ شاہویز کی آواز زمرہ کے کانوں سے ٹکرائی. اسی آدم خور کے بارے میں سوچ رہی ہوں. مت سوچو، میں ہوں نا، میں تمہیں ہر مشکل سے نکال لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. بس مجھ پہ بھروسہ رکھنا. اس کے الفاظ جذبات سے پر تھے. زمرہ کا دل بہت زور سے دھڑک اٹھا تھا. میری زندگی میں ایک تمہارے نام کی ہی تو خوشی باقی رہ گئی ہے. میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑے، چاہے مجھے اپنی جان سے گزرنا پڑے، میں گزر جاؤں گا. شاہویز کی آخری بات پہ وہ بے ساختہ کہہ اٹھی. شاہویز، جان جانے کی بات نہ کرو، ابھی تو ہم نے بہت جینا ہے. ضرور بہت جئیں گے، بس تم میری ایک بات مان جاؤ، کچھ دنوں کے لیے یہاں سے چلی جاؤ. مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے. نہیں شاہویز، میں بزدل نہیں ہوں جو مشکل کو دیکھ کے بھاگ جاؤں. میں نے یہ جاب نیک نیتی سے جوائن کی تھی. آج مشکل پڑنے پہ میں پیٹھ نہیں پھیروں گی. اگر اس دوران میں مار دی گئی تو شہید کہلاؤں گی، جس پہ میری قوم مجھ پہ فخر کرے گی. زمرہ کا لہجہ ایک عزم لیے ہوئے تھا. شاہویز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سے یہ بات کہنا اب بیکار ہے. مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا. وہ دل میں ارادے باندھ رہا تھا. اچھا تم فری ہو تو میں آ جاؤں؟ وہ اسے اجازت مانگ رہا تھا. ہاں آ جاؤ، ابھی تو کوئی پیشنٹ نہیں ہے. اوکے. شاہویز نے کال ڈراپ کر دی. کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے کیبن میں تھا. کوئی مریض نہ ہونے پہ زمرہ اس کے ساتھ ابھی کیبن سے نکلی ہی تھی جب انہوں نے آلیان کو اپنی جانب آتے دیکھا، جس کے ماتھے پہ ہلکی سی پٹی لگی ہوئی تھی. اس کے ساتھ 2 اہلکار بھی موجود تھے. شاہویز نے آلیان کو قریب آتے دیکھ کر اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں. مسٹر شاہویز، میں آپ کو اریسٹ کرنا چاہوں گا آج صبح مجھ پر کیے جانے والے جان لیوا حملے کے جرم میں. یہ کیا بکواس ہے؟ شاہویز آلیان کی بات سن کے بفر گیا. تم ہوش میں ہو؟ شاہویز کا دل کیا کہ آلیان کا یہیں گلا گھونٹ ہے. جی میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں. آلیان نے اپنی آنکھوں سے بلیک چشمہ اتارتے ہوئے کہا. آلیان تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. شاہویز کو تو تمہارے ساتھ ہوئے حادثے کی خبر تک بھی نہیں تھی. زمرہ کی اس بات پر آلیان نے بہت توجہ سے اسے دیکھا، جس کے خوبصورت خیال نے اسے نئی زندگی دی تھی. جو سرخ رنگ کے سوٹ پر بلیک دوپٹہ پہنے کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی. زمرہ تم نہیں جانتی لیکن میں اسے جان چکا ہوں. آلیان نے ایک قدم شاہویز کی طرف بڑھایا. یہی تھا وہ، میرے حادثے والی جگہ پہ.
کیا؟ زمرہ کی آنکھیں علیان کی بات سن کے بالکل کھل گئی تھیں۔ علیان، تم شاید ہوش میں نہیں ہو۔ اتنا بڑا الزام بغیر کسی ثبوت کے تم کیسے کسی پہ لگا سکتے ہو؟ یہ سب انسپکٹر ہیں زمرہ، ان کو پورا حق ہے، بغیر تصدیق کیے یہ کچھ بھی کبھی بھی بول سکتے ہیں۔ شاویز نے علیان پہ طنز کیا تھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ شاویز نے علیان کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میرے ساتھ تھانے چلو، سارے ثبوت مل جائیں گے۔ علیان نے اہلکاروں کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ رک جاؤ، زمرہ نے ہاتھ اونچا کر کے انہیں روکا۔ ثبوت کے بغیر تم یہاں سے اسے نہیں لے جا سکتے، زمرہ نے بہت سختی سے کہا۔ تمہاری گاڑی کو حادثہ کیسے پیش آیا؟ کیا کسی گاڑی نے آ کے تمہیں روکا؟ کیا اس گاڑی میں شاویز تھا؟ علیان زمرہ کو دیکھتا رہا، جو شاویز کی دل و جان سے حمایت کر رہی تھی۔ تم بغیر کسی ثبوت کے مجھے یہاں سے لے جا نہیں سکتے۔ شاویز کی بات پہ علیان نے اسے گردن سے پکڑ لیا۔ یہ جادوگریاں کسی اور کے سامنے چلانا، تمہارا جادو مجھ پہ نہیں چلنے والا۔ علیان نے بہت سختی سے شاویز کی گردن دبوچی تھی۔ شاویز کو کھانسی اٹھنے لگی۔ علیان، چھوڑو اسے، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تم اپنے سینسز میں نہیں ہو۔ زمرہ کو وہ بالکل اپنے آپ پہ سے باہر لگا، اور یہ سچ تھا، وہ اس وقت غصے کی چوٹی پہ کھڑا تھا۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ ابھی تک شاویز کو پھانسی دے چکا ہوتا، مگر وہ قانون کے تقاضوں کے سامنے مجبور تھا۔ علیان نے اس کا گلا چھوڑ دیا اور بہت نفرت سے اسے دیکھا۔ بہت جلد اس کا چہرہ تمہارے سامنے بے نقاب کروں گا، یاد رکھنا۔ زمرہ کو انگلی دکھاتے ہوئے علیان واپس پلٹ گیا۔ شاویز دور تک اسے دیکھتا رہا۔ علیان اپنے آفس میں بیٹھا تھا، سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی سوچیں شاویز کے گرد ہی منڈلا رہی تھیں۔ جس دن انہیں وہ لڑکا ملا تھا جس نے آدم خور کو دیکھا تھا، اور اس لڑکے نے آدم خور کو ڈنڈا مارا تھا اور وہ یقیناً زخمی ہوا تھا، اسی دن علیان اس لڑکے کو لیے بہت تیزی سے زمرہ کے ہاسپٹل پہنچا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد شاویز زخمی حالت میں ہاسپٹل آیا تھا اور اپنے گرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ اور آج صبح جس طرح وہ انجانا شخص منہ چھپائے آنکھوں سے جادو کرتا آیا، علیان اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ دونوں کڑیاں ضرور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ لوگ ایک دو جادو سیکھ کے جادوگریاں شروع کر دیتے ہیں۔ علیان سرے سے اس وقت کسی آدم خور کے وجود کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یقیناً اب وہ کوئی چال ضرور چلے گا، اور اس دفعہ میں اسے بھاگنے کا موقع نہیں دوں گا۔ اس بار میں خود اس کے لیے چارہ بنوں گا، علیان نے جیسے ایک دم فیصلہ کیا۔ زمرہ سوچوں میں غلطان تھی، ساتھ شاویز بھی تھا۔ دونوں ہاسپٹل سے باہر آئے۔ زمرہ حیران تھی کہ علیان اس قدر شاویز کو غلط کیوں سمجھ رہا ہے۔ کیا اسے یہ تو نہیں پتہ چل گیا کہ میرے دل میں شاویز کے لیے کیا ہے، اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ شاویز، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ زمرہ نے اپنا سر تھام لیا۔ علیان میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ میری تو خود سمجھ سے باہر ہے۔ زمرہ بہت غور سے شاویز کو دیکھنے لگی۔ سرخ و سفید چہرہ، خوبصورت آنکھیں جن میں بہت سادگی اور معصومیت عیاں ہوتی تھی۔ بات کرتے ہوئے مقابل کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا تھا۔ زمرہ کو ایک دم اس پہ بے پناہ پیار آیا۔ یہ انسان تو صرف چاہے جانے کے قابل ہے، یہ کیسے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ زمرہ نے دل میں سوچا، کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا تم بھی مجھے مجرم سمجھ رہی ہو؟ شاویز کے سوال پہ زمرہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت، خود سے زیادہ مجھے تم پہ اعتبار ہے شاویز۔ یہ سوچ کیوں تمہارے ذہن میں آئی؟ بس حالات میرے خلاف جا رہے ہیں، سوچا کہیں تم بھی بے اعتبار نہ ہو جاؤ مجھ سے۔ شاویز سائڈ پہ کرکٹ کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف کھڑی ہوئی نا تو یقین رکھو میں تب بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ زمرہ کی بات سن کر شاویز کو یک گونا سکون ملا۔ تھینکس زمرہ، تم نے آج مجھے معتبر کر دیا۔ وہ بہت تشکر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس کبھی بھی مجھے غلط مت سمجھنا، حالات واقعات چاہے جو بھی ہوں، نہ جانے وہ زمرہ سے کون سا یقین چاہتا تھا، میں کبھی غلط نہیں سمجھوں گی۔ زمرہ مسکرائی۔ وعدہ کرو؟ شاویز نے اپنا ہاتھ وعدے کے لیے زمرہ کے سامنے پھیلایا، اور زمرہ نے فوراً اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر وعدے کی مہر لگا دی۔
اور شاہویز نے بہت مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبایا تھا، اور اسی پل ان دونوں کے سر کے اوپر سے پرندوں کا ایک غول شور مچاتا ہوا اڑ گیا تھا۔ زمرہ کو یہ سب بہت حسین لگا۔ خوبصورت سما، من چاہا انسان آپ کے ساتھ ہو، زندگی میں مزید اور کیا چاہیے؟ کہیں ساتھ میں لنچ کریں؟ شاہویز نے اسے آفر کی۔ میں پہلے ہاسپٹل کال کر دوں؟ زمرہ نے ہاسپٹل کال کر کے بتا دیا، اور وہ دونوں چھوٹے سے ایک ریسٹورنٹ میں آ گئے، جو یقیناً یہاں کا واحد اتنا شاندار ہوٹل تھا۔ زمرہ کو یہ لمحات بہت حسین لگ رہے تھے۔ شاہویز بھی بہت کھلکھلا رہا تھا۔ میں نے آج تک تم جیسا حسین کچھ بھی نہیں دیکھا۔ شاہویز کی اس بات پہ زمرہ نگاہیں اوپر نہ اٹھا سکی۔ تم دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہو زمرہ۔ آج شاہویز کی آنکھوں میں محبت کا ایک اور ہی جہان نظر آ رہا تھا۔ زمرہ نے اپنے ماتھے پہ پسینہ پھوٹتا ہوا محسوس کیا۔ اس سے نظر اٹھانا دوبھر ہو چکا تھا۔ کیا کوئی اسے اتنا چاہ سکتا ہے؟ وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہے۔ زمرہ نے خود پہ خوش بختی کی مہر لگا دی۔ یہ دل کے معاملے ہوتے ہیں، ان پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ زمرہ کا دل اس پہ آ گیا تھا۔ بنا سوچے بنا سمجھے وہ اسے چاہ رہی تھی، اور ہمیشہ چاہتے رہنا چاہتی تھی۔ یہاں اس ہوٹل میں زمرہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ شاہویز کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شاہویز کی نگاہیں زمرہ کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس جیسے انسان کو بھی محبت ہو سکتی تھی کیا؟ دروازہ بجایا جا رہا تھا۔ اس وقت کون آیا ہے؟ اس نے اپنے ساتھی کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کے شاہویز کو لگا جیسے اس نے آنکھوں کے ذریعے زہر چکھ لیا ہو۔ تمہارے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں تم مجھے اپنے گھر میں بہت دیکھ کے خوش ہو رہے ہو۔ آلیان نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے شاہویز کو دیکھا۔ شاہویز کا دل کیا اس ادھ کھلے دروازے میں سے آلیان کا منہ ڈال کے کچل ڈالے۔ ارے اتنی پیار بھری نظروں سے نہ دیکھو، پیار ہو جائے گا۔ آلیان کی مسکراہٹ شاہویز کو اتنی بری لگ رہی تھی، دل کرا تھا اس کا منہ نوچ لے۔ آلیان خود ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ آلیان اس ٹائم یونیفارم میں ملبوس تھا، اور یہ وردی کا روب ہی تھا جو شاہویز چپ چاپ اسے اندر آتا دیکھ رہا تھا۔ گھر تو تمہارا زبردست ہے، آلیان نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 2 کمرے تھے، ایک کچن اور ایک باتھ روم تھا، صحن اور برآمدہ نہیں تھا۔ کون آیا ہے شاہویز؟ دلاور ایک کمرے سے نکلتا ہوا بولا، اور آلیان کو دیکھ کے اپنی جگہ پہ جم سا گیا۔ آلیان نے چشمہ پہنا ہوا تھا اور مسکراتا ہوا دلاور کو دیکھ رہا تھا، اور فوراً کسی نتیجے پہ بھی پہنچ گیا تھا۔ آلیان نے بہت غور سے دلاور کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ رات کو کب سوئے تھے؟ وہ دلاور سے پوچھ رہا تھا۔ دلاور نے جواب نہیں دیا، اور اگلے ہی پل زوردار پنچ آلیان نے دلاور کو دے مارا۔ دلاور اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ ایک مضبوط پولیس والے کا مکہ کھا کے وہ بری طرح سے پیچھے کو گرا۔ شاہویز نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کے ہونٹوں سے خون نکل آیا تھا۔ رات کس وقت سوئے تھے؟ آلیان نے اپنا سوال دہرایا۔ 11 بجے۔ اپنے ہونٹ کی سائڈ سے رستے ہوئے خون کو دلاور نے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ آلیان 2 قدم بڑھ کے اس کے قریب آیا۔ اپنا خون نکلے تو کتنا درد ہوتا ہے نا؟ دلاور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آلیان اب اس کے گھر کی چیکنگ کر رہا تھا۔ صرف ایک کمرے میں سنگل بیڈ تھا، دوسرے کمرے میں زمین پہ گدا ڈالا گیا تھا۔ آلیان بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں بنی الماری کو کھولنا چاہا تو وہ لاک تھی۔ اسے کھولو، آلیان نے شاہویز کو حکم دیا۔ کس کے حکم سے آپ ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں؟ شاہویز سے اب اس کی من مانی مزید برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے۔ آلیان کے تیور سخت ہو چکے تھے۔ دلاور نے شاہویز کو اشارہ کیا کہ جو کرتا ہے کرنے دو۔ شاہویز نے خاموشی سے الماری کھول دی۔ الماری میں کپڑے تھے اور تھوڑی بہت نقدی تھی۔ تم دونوں کرتے کیا ہو آخر؟ آلیان نے اس نقدی کو گنتے ہوئے ان سے پوچھا۔ میں میڈیکل میں سیلز مین کا کام کرتا ہوں، اور یہ بھی۔ آلیان نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ وہ اب کچن میں آیا، لیکن اسے اپنے مطلب کی کوئی چیز نہیں ملی۔ آلیان کو مایوسی ہوئی۔ میں تو ہتکڑیاں لایا تھا، سوچا تھا تم دونوں کو بہت شان سے یہاں سے لے کے جاؤں گا،
مگر تم نے تو یہاں ثبوت رکھے ہی نہیں، آلیان کچن سے نکلتا ہوا بولا۔ چلو دل چھوٹا نہ کرو، آج نہیں تو کل یہ ہتھکڑیاں آپ دونوں کے ہاتھوں کی زینت ضرور بنیں گی، اداس نہ ہو، آلیان نے ان دونوں کو تسلی دی، اور وہ دونوں ہونٹ بھینچے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تب تک چین نہیں آئے گا جب تک تم دونوں کو سلاخوں کے پیچھے نہ دیکھ لوں۔ آلیان کی آنکھوں میں اس وقت تیش تھا۔ مجھ پہ حملہ کر کے تم لوگوں نے زندگی کی بہت بڑی بھول کی ہے۔ آلیان نے شہادت والی انگلی اٹھا کے انہیں تنبیہ کی، اور جلد ہی تم اس غلطی کا خمیازہ بھگتو گے۔ یہ آنکھوں کے جادو ایک ہی دن میں حوالات میں نکال دوں گا۔ آلیان کو افسوس تھا کہ وہ ابھی ان دونوں کو گھسیٹتا ہوا یہاں سے کیوں نہیں لے کے جا سکتا۔ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، شاویز نے کہا۔ آلیان نے انکار میں سر ہلایا۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم دونوں نے مجھے ہلکا لیا ہے۔ آلیان کا انداز قطعی تھا، وہ اب انہیں سبق سکھانے کے بعد ہی چین سے بیٹھ سکتا تھا۔ اب تم اپنا انجام دیکھنا، یہ کہہ کے آلیان دروازے کو زوردار ٹھوکر مارتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس چاندنی رات میں وہ بیگ اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ اسے آج کالج سے چھٹی ملی تھی اور وہ پہلی ملنے والی گاڑی میں بیٹھ کے گھر آ گیا تھا۔ اسے کوئی ٹیکسی نہیں ملی تھی، وہ پیدل چل رہا تھا، بے خبر آ رہا تھا۔ دفتن وہ رک گیا۔ اس کی سکتھ سینس نے اسے خبردار کیا کہ آگے کوئی آفت اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ عالم رک کے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر چل دیا۔ سڑک سنسان تھی، چاروں طرف درختوں کا سایہ ماحول کو اور خوفناک بنا رہا تھا۔ عالم کا دل انجانے اندیشوں سے کانپنے لگا۔ وہ محتاط سا دیکھتا ہوا آ رہا تھا، اور پھر ایک خوفناک چہرہ اچانک اس کے سامنے آیا۔ عالم ایک پل تو اسے اور اس کے ہاتھ میں موجود سامان کو دیکھتا رہا، اور پھر اندھا دھند وہ بھاگنے لگا۔ خوف سے اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ پھر اچانک کوئی اور اس کے سامنے آ گیا، اور عالم کے قدم خود بخود رک گئے۔ ڈاکٹر طارق کو ایمرجنسی میں اپنے گھر جانا پڑا۔ ان کی وائف کی طبیعت خراب تھی، اور اب ان کی غیر موجودگی میں زمرہ ان کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ رائٹنگ پیڈ پہ آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے زمرہ کی سوچ شاویز پر تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ہر وقت اس کی سوچوں پہ سوار رہتا تھا۔ اسے سوچ سوچ کے وہ کبھی تھکتی نہیں تھی۔ شاویز کا احساس اس کے لیے زندگی کی مانند تھا۔ اسے شاویز ایک معصوم سا انسان لگتا تھا، جس کے پیچھے آلیان لگ کے نہ جانے کون سی دشمنی نکال رہا تھا۔ زمرہ آج کے واقعے کے بعد سے آلیان کی شکل بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ آلیان نے کتنے مشکل وقت میں بنا لالچ کے اس کی مدد کی تھی۔ اس کی ایک پکار پہ دوڑا چلا آیا تھا، اور ابھی بھی اس کا ایک اہلکار اس کے کوارٹر کے باہر اس کی حفاظت پہ مامور تھا۔ زمرہ نے چونک کے رائٹنگ پیڈ کو دیکھا، جہاں جا بجا شاویز کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ کب بے دھیانی میں اس کا نام لکھتی گئی اسے کچھ خبر ہی نہیں ہوئی۔ اسی وقت کوئی آندھی طوفان کی طرح اس کے کیبن میں آیا، اور اس کا فوراً سے ہاتھ تھام لیا۔ اٹھو جلدی، وقت نہیں ہے، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ یہ آلیان تھا جو بہت عجلت میں اس کے سامنے وردی میں کھڑا تھا اور اسے اٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ زمرہ نے ایک نظر آلیان کے عجلت بھرے انداز کو دیکھا، دوسری نظر اس کے ہاتھ کو جو زمرہ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا۔ ہاتھ ہٹاؤ۔ زمرہ کا لہجہ بہت سخت تھا۔ آلیان نے اس کے تیور کو دیکھا۔ زمرہ، ابھی ان اداؤں کا وقت نہیں ہے، یہ تم مجھے بعد میں دکھا لینا۔ میں تمہاری انہی اداؤں پہ ہی فدا ہوں، لیکن ابھی میں ڈیوٹی پہ ہوں، یہ کام بعد کا ہے۔ زمرہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور زور سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اگر تم ایسے نہیں مانو گی تو میں بازوؤں میں اٹھا کے لے جاؤں گا، اور مجھے اس حرکت سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ آلیان کا انداز دیکھ کے زمرہ سمجھ گئی کہ وہ اپنے کہے پہ عمل کر جائے گا۔ کہاں لے کے جانا ہے؟ زمرہ نے ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کے آلیان کو دیکھا۔ تم چلو میرے ساتھ اسی وقت۔ آلیان نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے، زمرہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت ریلیکس انداز میں کہہ رہی تھی۔ آلیان نے حیرت سے ابرو اچکائے اور زور سے ہنس دیا۔ جب میں چھوٹی عمر کا تھا اور اس دن گاڑی میں تنہا تمہارے ساتھ تھا تو میں نے کچھ ناجائز نہیں کیا۔ اب تو میں بہت میچیور ہو چکا ہوں، خود پہ مجھے کنٹرول ہے، اور اگر اب تم نہیں اٹھی تو میرا اگلا قدم تمہیں بازوؤں میں اٹھانے کا ہوگا۔
आलियान का अंदाज़ ऐसा था कि जैसे वो अभी ये कर गुजरेगा। ज़िमरा उठ के खड़ी हो गई। वॉल क्लॉक में रात के 1 बजे का वक्त था। केबिन से निकलते ही यख बसता हवाओं ने ज़िमरा का इस्तकबाल किया। वो नहीं जानती थी कि वो उसे कहाँ लेके जा रहा है, मगर उसके पास उसके साथ जाए बिना कोई चारा भी नहीं था। वो तेज़ी से गाड़ी में बैठा, फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। ज़िमरा उसके साथ बैठ तो गई, लेकिन अब घबरा रही थी। न जाने वो उसे कहाँ लेके जा रहा था। चौकीदार ने उन दोनों को जाते हुए देखा। आलियान ने तेज़ी से गाड़ी दौड़ाई। वो मुसलसल कान में लगे ब्लूटूथ पे मसरूफ़ था। तुम भागते रहो, मैं बस पहुंच रहा हूँ, हिम्मत मत हारना। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ट्रेस कर रहा हूँ, तुम्हारी लोकेशन मेरे सामने है। ज़िमरा खामोशी से उसकी गुफ्तगू सुन रही थी। आलियान गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहा था। ज़िमरा इतनी रफ्तार देख के खौफजदा हो गई। उनकी गाड़ी एक झटके से एक वीराने में रुकी और तेज़ी से आलियान अपनी गाड़ी से बाहर निकला। ज़िमरा भी गाड़ी से निकली। तुम गाड़ी में रहो, आलियान ने उससे चीख के कहा, मगर ज़िमरा की नज़र सामने से आते लड़के पे थी जो फूली सांसों के साथ भाग रहा था। आलम अब उन तक पहुंच चुका था। आपने देर कर दी, वो गायब हो गए। वो आधा झुका पेट को पकड़े हुए था। ज़िमरा हैरत से उसे देख रही थी। आलियान ने उसे कंधे से थामा। बहुत भयानक शक्ल थी और अजीब सी चीज़ें उसने हाथ में ले रखी थी। वो चीज़ों के नाम बताता हुआ ज़िमरा को देख के रुक चुका था। शायद आलियान ने उसे इशारा किया था। ज़िमरा समझ तो गई थी, मगर खामोश रही। आज बहुत अच्छा मौका हमारे हाथ से निकल गया, आलियान ने हवा में मुक्का मारा। वो एक नहीं 2 आदमखोर हैं। आलम की बात सुन के ज़िमरा ने हैरत से उसे देखा। 2? ज़िमरा ने चौंक के उसे देखा। आलम उसे ही देख रहा था। कहने लगा, जी हाँ, वो 2 आदमखोर हैं। वो तीनों उस वक्त एक ठंडे से मैदान में खड़े थे। आलियान ने जैसे एक लम्हे में ही फैसला किया, हम इसी वक्त अभी वहाँ चलते हैं। ज़िमरा उसकी बात का मतलब समझ गई थी, मगर खामोश रही। आज ये मामला अभी हल करके उन्हें बेनकाब करूँगा। वो तेज़ी से गाड़ी की तरफ दौड़ा। ज़िमरा और आलम भी तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़े और अगले ही लम्हे गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। आने वाले लम्हों का सोच के ज़िमरा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। फिर एक झटके से गाड़ी रुकी। आलियान बिजली की तेज़ी से गाड़ी से निकला। चारों तरफ हू का आलम था। सख्त सर्दी की ये एक रात थी। घर का दरवाज़ा आलियान ने पीट डाला। ज़िमरा और आलम भी आलियान के साथ खड़े दरवाज़ा खुलने के मुंतज़िर थे। कौन? उन्हें शावेज़ की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलो, आलियान ने सख्त और ऊंची आवाज़ में कहा, और अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। शावेज़ यहाँ इस वक्त ज़िमरा को देख के हैरत ज़दा था। आलियान ने झटके से शावेज़ को सामने से हटाया और घर के अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा खोल दिया। शावेज़ बहुत हैरत से ज़िमरा को देख रहा था। आलम भी अंदर दाखिल हो चुका था। शावेज़ बुत बना खड़ा था और फिर तेज़ी से अंदर घर में गया, जहां आलियान न जाने क्या ढूंढ रहा था। ज़िमरा ने भी घर की चौखट पार की और अंदर दाखिल हो गई। जिस कमरे में वो तीनों खड़े थे, ज़िमरा वहां रुक गई। तुम्हारा साथी कहाँ है दिलावर? घर में शावेज़ के अलावा और कोई नहीं था। वो तो आज अपनी फैमिली के पास गया हुआ है, वो हफ्ते बाद ही आएगा। शावेज़ की बात पे आलियान का खून खौलने लगा। शाम तक तो वो यहीं था, अब वो कहाँ चला गया? आलियान ने जिस्म से आर पार होती नज़रों से उसे देखते हुए कहा। उसके कुछ देर के बाद वो चला गया था। शावेज़ ने बहुत आम से लहजे में बताया। आलियान ने अपनी कदम शावेज़ की जानिब बढ़ाए। आलियान की आंखें उस वक्त गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। शावेज़ ने अपनी मुट्ठी को बंद किया। उसने सोच लिया था कि अगर अब उसने मारा तो वो जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा। फ़ोन करो उसे, आलियान ने शावेज़ के करीब जाके कहा। आज तुम बचोगे नहीं, ये अल्फाज आलियान ने सरगोशी में कहे थे। तुम्हारी हसरत इस जन्म में पूरी नहीं होगी। हम बेकसूर और मासूम लोग हैं। न जाने आप क्यों हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। मुझे तो डर है आप कोई झूठा केस बना के मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। शावेज़ ने आलियान से एक कदम पीछे होते हुए ये सब कहा और फिर आलम और ज़िमरा को देखा। इन्हें शक है मैंने इन्हें मारना चाहा। आप दोनों चाहें तो मुझसे कुरान पाक पे हाथ रखवा लें। मैंने इन्हें नहीं मारना चाहा। एक मुसलमान इससे ज़्यादा अपनी सफाई में क्या कह सकता है? न जाने ये किस गलत फहमी का इतनी बुरी तरह से शिकार है और मुझे इल्ज़ाम गर्दानते हैं। ज़िमरा को उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई। ये सब बकवास छोड़ो, अपने साथी को पहली फुर्सत में फ़ोन लगाओ।
आलियान कुछ सुनने को तैयार नहीं था। कोई भरोसा नहीं था वो शाहवेज़ को मुक्का मार के रख देता। शाहवेज़ ने सिंगल बेड पे रखे मोबाइल को उठाया और कॉल मिलाई। स्पीकर ऑन करो। आलियान के कहने पे शाहवेज़ ने स्पीकर ऑन कर दिया, मगर घंटी जा रही थी लेकिन कॉल नहीं उठाई गई। तुमने दूसरे आदमी का मुंह देखा था ना? आलियान अब आलिम से मुखातिब था। आलम ने इस बात में सर हिलाया। दिलावर की तस्वीर दिखाओ। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। आलियान आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। शाहवेज़ ने एक पल आलियान को देखा, फिर मोबाइल गैलरी में से तस्वीर निकालने लगा और आलियान उसे खामोशी से देखता रहा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था। ये रहा। शाहवेज़ ने तस्वीर निकाल के उसके सामने की। एक पल को ज़िमरा का दिल भी धड़क उठा। आलम ने कुछ देर तक दिलावर की तस्वीर को देखा। नहीं, ये वो नहीं था। ज़िमरा ने ये सुन के एक लंबा सांस लिया। अब चलें या कोई और तमाशा रहता है? ज़िमरा ने आलियान को तंज़िया अंदाज में देखते हुए कहा। आलियान आलिम का जवाब सुन के हैरत में घिर गया था। ये नहीं तो आलिम ने किसको देखा था? आलियान को ये गुत्थी बहुत उलझी हुई लगी। उसने बेसाख्ता अपने माथे को छुआ। ज़िमरा कुछ भी कहे बिना घर से निकलकर गाड़ी की बैक सीट में बैठ चुकी थी। आलियान, न जाने तुम क्यों शाहवेज़ के पीछे पड़ गए हो, खुदा ही तुम्हें समझे। अगले ही पल आलियान और आलिम भी गाड़ी में आ बैठे। तुम्हें अच्छे से याद है दूसरा बंदा ये नहीं था? आलियान को भी यकीन नहीं आ रहा था। जी आलियान भाई, वो ये नहीं था, आलम ने यकीन से कहा। आलम उसके चचा का बेटा था। आज उसके कॉलेज बंद हुए तो आलियान ने उसे सारा मामला समझाया और उसे यहाँ बुलाया। और अगर आज आलियान मौके पे जल्दी पहुँच जाता तो वो उसे ज़रूर पकड़ लेता, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। आलियान ने ज़ोर से स्टीयरिंग पे हाथ मारा। उसे अपने लेट हो जाने पे अब और भी ज़्यादा अफसोस हो रहा था, लेकिन अफसोस के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। आलियान ने मिरर में से ज़िमरा को देखा, जो अंधेरे में बाहर दौड़ते भागते मनाजिर कुछ सोचते हुए देख रही थी। आलियान को वो बहुत थकी हुई लगी। आलियान को पछतावा हुआ, मगर वो ये नहीं जानता था कि जो काम वो नहीं कर सका वो काम ज़िमरा कर जाएगी। आलियान ने खामोशी से गाड़ी को हॉस्पिटल पे रोका और ज़िमरा कुछ भी कहे बिना गाड़ी से निकली। उन दोनों में से किसी एक को भी नहीं देखा। गाड़ी से निकलते ही वो अच्छे से समझ चुकी थी कि आलियान शाहवेज़ के पीछे जानबूझ के पड़ा है। वो क्यों उसका दुश्मन बना है, वो चाह के भी इस भेद तक पहुंच नहीं पा रही थी। रात के 2:30 बजे से ऊपर का वक्त था। वो केबिन में दाखिल हुई तो सामने डॉक्टर तारिक बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी वाइफ की तबीयत कैसी है अब? ज़िमरा उन्हें अचानक से देख के चौंक उठी। अब तो वो काफ़ी बेहतर है, उन्हें ड्रिप लगा के आया हूँ। आप कहाँ चली गई थी? डॉक्टर तारिक अब उससे पूछ रहे थे। सर, मैं अभी अपने क्वार्टर गई थी कुछ देर पहले। डॉक्टर तारिक ने सर हिलाया। सर, मैं अब जाऊँ क्या? मोबाइल पे शाहवेज़ की कॉल आते देख के वो डॉक्टर तारिक से इजाज़त तलब कर रही थी। जी आप जाइए। डॉक्टर तारिक के कहने पे ज़िमरा जल्दी से बाहर निकल आई और शाहवेज़ की कॉल को ओके किया। बाहर आते ही एक अजीब से एहसास में वो गिरफ्तार हुई। वो एहसास क्या था, ज़िमरा उस पर ज़्यादा गौर नहीं कर सकी। कॉल अटेंड करते हुए वो अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ चुकी थी। क्यों आया था वो इंस्पेक्टर तुम्हारे साथ? शाहवेज़ ने उसकी कॉल उठाते ही ये बात की। ज़िमरा ने ठंडी आह भरी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई कि ये सब हो क्या रहा है। ज़िमरा ने क्वार्टर का लॉक खोलते हुए शाहवेज़ से कहा। उसने मोबाइल को कान और कंधे में दबाए हुए कहा और झुक के लॉक में चाबी घुमाई। दरवाज़ा खोल के वो अंदर आई, पर उसको मसहरी पे फेंका, वहीं पे जूतों समेत दराज हो गई। ऐसे लग रहा है कोई पुरानी दुश्मनी मुझसे निकाल रहा है। तुम उसे कब से जानती हो? शाहवेज़ ने अचानक से सवाल किया। ज़िमरा ने एक पल को उसका सवाल समझा। मेरी दोस्त का भाई है आलियान, ज़िमरा ने मुख्तसर जवाब दिया। बेहतर है तुम उससे दूर रहो, मुझे उसकी नीयत तुम पे सही नहीं लगती, शाहवेज़ ने ज़िमरा को वार्न किया। ज़िमरा ने इस बात में सर हिलाया जैसे वो उसके रूबरू बैठा उसे देख रहा हो। अच्छा, अब तुम आराम करो, काफ़ी टाइम हो गया है, शाहवेज़ ने घड़ी को देखते हुए कहा और कॉल बंद कर दी। ज़िमरा ने मोबाइल को लबों पे लगाया और वो आज के तमाम वाक़े को सोच रही थी। उसे आलियान पे बहुत गुस्सा था,
لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آلیان ایسا نہیں ہے جو کسی کے پیچھے ذاتی اناد کی بنیاد پہ پڑ جائے۔ مگر وہ شاہویز کے پیچھے کیوں تھا؟ یہ گتھی سلجھنے کے بجائے الجھتی جا رہی تھی۔ زمرہ نے شوز اتارے، کمبل اوڑھ کے بستر پہ لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سو چکی تھی۔ صبح وہ جلدی بیدار ہوئی کیونکہ اس نے ہاسپٹل جانا تھا۔ رات والا عجیب سا احساس ابھی بھی اس کے ساتھ تھا، مگر وہ کیا تھا زمرہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے کیبن میں موجود مریضوں کا معائنہ کر رہی تھی اور اسی احساس کے بارے میں مسلسل سوچ رہی تھی جو اس کے ساتھ تھا۔ دماغ بار بار شاہویز کی سمت میں مڑ رہا تھا۔ جب 3 بجے زمرہ کا آف ہوا تو اس نے کوارٹر میں جانے کے بجائے شاہویز کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ زمرہ کے دل نے اندر سرگوشی کی کہ اس احساس کا تعلق کہیں نہ کہیں شاہویز سے ضرور ہے۔ اس کے قدم خود بخود شاہویز کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ کل رات وہ اس کا گھر دیکھ چکی تھی جو ہاسپٹل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ زمرہ نے موبائل نکالا تاکہ اسے کال کر سکے، لیکن پھر اپنے ارادے کو اس نے خود ہی رد کیا۔ نہ جانے وہ کیا احساس تھا۔ زمرہ کے قدم جیسے جیسے شاہویز کے گھر کی سمت میں بڑھ رہے تھے ویسے ویسے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ شاہویز کے گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے وہ دروازہ بے آواز کھول دیا۔ زمرہ نے احتیاط سے قدم چوکھٹ سے پار کیے۔ اندر ایک کمرے سے آتی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ زمرہ کے قدم دروازے سے بس 4 قدم ہی آگے بڑھ پائے تھے۔ سامنے کا منظر ہوش اڑا دینے والا تھا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیوار پہ چسپاں وہ ماسک دیکھ رہی تھی جسے دیکھ کے وہ 2 رات پہلے اپنی موت کا تعین کر چکی تھی۔ 2 رات قبل اسی بھیانک شکل سے خوف زدہ ہوتی وہ روتی رہی تھی، اور اب وہ اس کے سامنے ادھ کھلے دروازے سے جھانک رہا تھا۔ زمرہ کے ہاتھ اس کے لبوں پہ تھے۔ زمرہ کو ایسے لگا کوئی ٹرین اس کے پرخچے اڑا گئی، اور وہ اپنے ذرہ ذرہ وجود کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھرے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جسم کسی اندیکھی آندھی کی زد میں تھا۔ نہیں، یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ دیوار پہ کچھ اور ہے۔ شاید میں غلط دیکھ رہی ہوں، شاید میں اندھی ہو گئی ہوں۔ ایک دن پہلے ہی وہ خود پہ خوش بختی کی مہر لگا چکی تھی، اور آج وہ آنکھوں کے دیکھنے کو جھٹلا دینا چاہتی تھی۔ شاہویز تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کیوں مجھے مارنا چاہے گا؟ اس کے اندر سے مسلسل آواز آ رہی تھی۔ اس کی ہر ادا سے میرے لیے پیار جھلکتا تھا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب آلیان کی وجہ سے۔ اس نے کہہ کے میرے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے، اور اب میرا دماغ مجھے یہ سب کچھ دکھا رہا ہے۔ زمرہ نے آلیان پہ سارا الزام دھر دیا۔ اندر سے دلاور اور شاہویز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کل مرتے مرتے بچا ہوں، شاہویز دلاور سے کہہ رہا تھا۔ وہ پولیس والا جان کو آیا ہوا ہے، میں نے سوچ لیا تھا اب اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس پولیس والے کو جلد ٹھکانے لگانا ہے اب۔ دلاور کی آواز میں بہت نفرت چھپی ہوئی تھی۔ زمرہ نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا، ورنہ اسے اتنی زور سے چکر آیا تھا، کبھی امکان تھا کہ وہ گر جاتی۔ شاہویز اب وہ ماسک پہن کے دیکھ رہا تھا۔ وہ ماسک اس پہ بالکل فٹ آیا ہوا تھا، جیسے اس کا اپنا چہرہ ہو۔ اس نے غبارے کی طرح سے پھولا ہوا لباس بھی پہنا ہوا تھا۔ اس وقت شاہویز بالکل وہی آدم خور بنا ہوا تھا جو اس رات زمرہ کی کھڑکی پہ اس کی موت بنے کھڑا تھا۔ اس رات ایک پل کو بھی اسے شک نہیں گزرا تھا کہ کوئی یہ ماسک پہنے کھڑا ہے۔ کوئی اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ ہاں صحیح فٹ آ رہا ہے، لیتے وقت کسی کو شک تو نہیں ہوا تھا؟ شاہویز اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بہت ہوشیاری سے سب کام کیے ہیں، دلاور فخر سے بتا رہا تھا۔ اب کل ہی جا کے وہ خون کی بوتلیں بیچنی ہے، پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ یہ آواز شاہویز کی تھی۔ زمرہ کو یہ سن کے ابکائی آنے لگی۔ زمرہ نے خواب میں بھی شاہویز کے اس روپ کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ آج اس کے سر پہ آسمان آن گرا تھا۔ اگر شاہویز سچ کا آدم خور ہوتا تو شاید وہ اتنی تکلیف محسوس نہ کرتی، مگر وہ انسان کے روپ میں درندہ نکلا جس نے نہ جانے کتنے بے گناہوں کی جان لی تھی، صرف پیسوں کی خاطر۔ زمرہ کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ کیا یہ قیامت ہے؟ زمرہ نے خود سے سوال کیا۔ میرا یقین رکھنا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں،
زمرہ کے چاروں جانب ایک ہی باز گشت سنائی دی۔ نہیں شاہویز، اتنی بڑی حقیقت کے بعد کیسے تم پہ اعتبار کر سکوں گی؟ یا اللہ کاش یہ کوئی خواب ہو اور میں ابھی نیند سے جاگ جاؤں۔ لیکن یہ ایک حقیقت تھی جس سے اب آنکھ ملانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس سے زیادہ زمرہ میں سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی وہ اپنا وجود کیسے اور کس طرح گھسیٹ رہی تھی۔ نہ اسے کچھ دکھائی دے رہا تھا، نہ سنائی دے رہا تھا۔ اس کا وجود ابھی تک ہوا میں معلق تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ وہ چلتی اپنے حواسوں میں ہرگز نہیں تھی۔ زمرہ، آلیان گاڑی سے تیزی سے نکلا، اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہیں زمرہ آلیان کے بازوؤں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ آلیان اسے اس طرح بے ہوش دیکھ کے سخت پریشان ہو گیا۔ تیزی سے گاڑی بیک کی، سیٹ پہ لٹایا، احتیاط سے گاڑی کا رخ زمرہ کے ہاسپٹل کی طرف موڑا۔ تیزی سے اسے لیے وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا، اسے بیڈ پہ لٹایا۔ ڈاکٹر عاصم انہیں دیکھ چکے تھے۔ وہ فوراً سے روم میں آئے، زمرہ کو چیک کرنے لگے۔ آلیان سخت پریشانی کی حالت میں اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ بی پی لو ہے، ڈاکٹر نے اس کا بی پی چیک کرنے کے بعد کہا۔ اس کی رنگت پیلی ہو چکی تھی، اب اسے ڈرپ لگائی جا رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں اس کے ٹھنڈے برف محسوس ہو رہے تھے۔ آلیان نے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں پہ رب کیا۔ یہ بے ہوش کیوں ہوئی ہیں ڈاکٹر؟ آلیان کو اس وقت زمرہ کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ فی الحال تو ان کا بی پی بہت لو ہے، ہو سکتا ہے انہیں کوئی صدمہ پہنچا ہو، ڈاکٹر عاصم نے ڈرپ لگا کے آلیان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے ہاتھوں کی حرارت زمرہ کو دے رہا تھا۔ پلیز یہاں کا ہیٹر آن کروا دیجیے۔ آلیان کا لہجہ ملتجی تھا۔ ڈاکٹر عاصم نے بہت چونک کے آلیان کے لہجے کو دیکھا، ورنہ ہمیشہ ڈاکٹر عاصم نے آلیان کو ایک شان بے نیازی لیے ہوئے ہی دیکھا تھا، جو اپنی ناک پہ مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ ڈاکٹر عاصم اس بات میں سر ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ہیٹر کی حرارت سے کمرہ گرم ہونا شروع ہو گیا۔ آلیان کی نظر زمرہ کے چہرے پہ تھی۔ وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ہاسپٹل کی طرف ہی جا رہا تھا جب اس نے بیچ روڈ میں زمرہ کو خود سے بیگانہ چلتے ہوئے پایا۔ آلیان نے ہارن بجایا مگر زمرہ تو جیسے بہری تھی۔ چاروں ناچار آلیان کو خود ہی گاڑی سے نکلنا پڑا اور پھر زمرہ اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ بھی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب زمرہ کو ہوش آنے لگا۔ اس نے بے ساختہ ڈرپ والا بازو اٹھانا چاہا مگر کراہا کے رہ گئی۔ زمرہ ریلیکس، تمہیں ڈرپ لگی ہوئی ہے، آلیان نے فوراً اسے ٹوکا۔ زمرہ کو وہ سب فوراً یاد آ گیا۔ زمرہ کا جسم بے اختیار کانپ اٹھا۔ آلیان اس کی حالت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ زمرہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ زمرہ نے ہنسنا چاہا لیکن اس کے لب مسکرا نہ سکے۔ وہ بہت مشکل سے بول رہی تھی۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا تم پریشان ہو؟ آلیان کے لہجے میں بہت تشویش تھی۔ نہیں، پتہ نہیں مجھے ایک دم سے کیا ہو گیا، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ زمرہ نے اپنے سر کو تھاما۔ تم کہاں سے آ رہی تھی؟ آلیان کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں بس واک پہ نکلی تھی، پھر اچانک سے طبیعت بگڑنے لگی تو میں جلدی جلدی واپس آ رہی تھی۔ زمرہ نے کوشش کی کہ اس کا لہجہ نارمل رہے۔ اب تم کیسا فیل کر رہی ہو؟ میں تو تمہاری حالت دیکھ کے ڈر گیا تھا۔ اب دیکھو، کل تم میرے بازوؤں میں نہیں آنا چاہ رہی تھی اور آج دیکھو انہی بازوؤں میں تمہیں اٹھا کے لایا ہوں۔ وہ زمرہ کو چھیڑ رہا تھا مگر زمرہ نہیں چڑی اور نہ ہی اس نے کوئی جواب دیا۔ آر یو اوکے؟ آلیان نے ایک بار اور پوچھا۔ اس دفعہ زمرہ بہت دقت سے مسکرائی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، ایک دم اوکے ہوں، زمرہ نے مسکرا کے جواب دیا۔ اگر کوئی بات ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ آلیان کی بات پہ زمرہ نے بلا ارادہ اسے دیکھا۔ اف، یہ پولیس والے آنکھوں سے پار دیکھتے ہیں کیا؟ تبھی یہ شاویز کے اندر تک اتر گیا تھا اور ایک میں ہی نادان تھی جو اسے سمجھ نہیں سکی۔ زمرہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے مگر آلیان سر پہ کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ زمرہ نے خود پہ قابو رکھا۔ نہیں، کوئی بات، کیا بات ہوئی ہوگی؟ زمرہ نے الٹا اسی سے پوچھا۔ آلیان نے کندھے اچکائے اور لا علمی کا اظہار کیا۔ بی پی تو اب کچھ نارمل لگ رہا ہے، آلیان نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ وہیں بیڈ کے ساتھ اسٹول پہ بیٹھا ہوا تھا، گود میں کوہنی کو ٹکائے، چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں لیے ہوئے۔
وہ زمرہ پہ نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ انہی نظروں سے زمرہ کو بہت الجھن ہوتی تھی، پتہ نہیں بیٹھا کیوں ہے، جاتا کیوں نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ پلک جھپ کے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کاش یہ میرا پیچھا چھوڑ دے، زمرہ نے دل ہی دل میں دعا کی۔ ڈرپ اب اپنے اختتام پہ تھی۔ زمرہ نے ایک ہاتھ سے اسے نکالنا چاہا۔ ہاں، آلیان نے اسے روکا اور خود بہت احتیاط سے ڈرپ نکالی۔ میں بس اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ زمرہ کو ڈر ہوا کہ وہ اس کے پیچھے نہ چلا آئے۔ ہاں، تمہیں اب آرام کرنا چاہیے۔ وہ زمرہ کو اٹھتا ہوا دیکھ کے خود بھی کھڑا ہو گیا۔ چل سکو گی؟ وہ اس کے لیے پریشان ہوا تھا۔ ہاں، زمرہ نے مختصر سا جواب دے کے دروازہ کھولا۔ اسی پل ڈاکٹر عاصم اندر آئے۔ ڈاکٹر زمرہ، اب آپ کیسی ہیں؟ چکر تو نہیں آ رہے؟ ڈاکٹر عاصم کو اندر آتا دیکھ کے زمرہ رک گئی۔ نہیں سر، اب بہت بہتر ہوں، زمرہ نے مسکرا کے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ چلو اچھی بات ہے، بس اب آپ نے اپنے بی پی کا خیال رکھنا ہے اور وقت پہ سو جانا۔ ڈاکٹر عاصم نے اسے ہدایت دی۔ جی سر، ضرور۔ اب آپ جا کے ریسٹ کریں، بہتر ہے کل کی آپ لیو لے لیں۔ زمرہ ڈاکٹر کی بات پہ سر ہلا کے روم سے نکل آئی۔ باہر رات ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر عاصم، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زمرہ نے دروازہ بند ہونے سے قبل آلیان کے الفاظ سنے تھے، مگر اب اس نے کوئی دھیان نہیں دیا کیونکہ اب وہ ساری حقیقت جان چکی تھی۔ وہ دوبارہ سے مڑی کیونکہ اس کا بیگ اس کے پاس نہیں تھا اور کوارٹر کی چابی بیگ میں تھی۔ میرا بیگ کدھر ہے؟ وہ آلیان سے مخاطب تھی۔ آلیان اسے دوبارہ سے روم کا دروازہ کھولتا دیکھ کے بات کہتے کہتے رک گیا تھا۔ صبر، وہ گاڑی میں ہے، میں بھی لے کے آتا ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زمرہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی، بیگ لے کے کوارٹر میں آ گئی۔ کوارٹر کا لاک کھولتے ہوئے اسے دوبارہ سے چکر آنے لگے تھے۔ دروازہ کھول کے وہ بے اختیار سی ہو کے بستر پر ڈھہ گئی، تکیے میں منہ چھپا کے بلک بلک کے رو دی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش تھی، اتنا بڑا امتحان۔ شاویز، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو صرف تم سے محبت کی تھی، بدلے میں محبت کا سوال بھی نہیں کیا تھا۔ وہ چہرہ اوپر کیے کسی بیوہ کی طرح زور زور سے روتے ہوئے بیان کر رہی تھی۔ اس کا غم کم نہیں ہو رہا تھا، اس کا دل اس حقیقت کو ماننے سے انکاری تھا۔ نہیں شاویز، تم قاتل نہیں ہو سکتے، تم نے اتنے لوگوں کا قتل نہیں کیا پیسوں کی خاطر۔ یہ سب ضرور دلاور نے کیا ہوگا اور تم نے یقیناً اسے روکا ہوگا، مگر وہ باز نہیں آیا ہوگا۔ کیا میں ایک قاتل سے محبت کرتی آئی ہوں؟ اف، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسے لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اسے اپنے چاروں جانب خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ مجھے سکون کی ضرورت ہے ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس نے فوراً ایک سکون کی گولی کھائی اور کچھ دیر بعد وہ سو چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے موبائل پہ شاویز کی کتنی مس کالز آئی ہوئی ہیں۔ آلیان ڈاکٹر عاصم کے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر عاصم، کیا زندہ انسان کا خون نکالا جا سکتا ہے کہ وہ مر جائے؟ آلیان ڈاکٹر عاصم کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ مطلب کسی کو بے ہوش کر کے اس طرح سے ممکن ہے؟ ڈاکٹر عاصم اس کی بات سمجھ گئے۔ اگر شہ رگ میں فوراً ڈرپ کی نب گھسا کے خون نکالا جائے تو انسان خون کے نکالنے کے ساتھ ساتھ مر جاتا ہے، اور یہ کام آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عاصم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مگر آلیان یہ سوچ رہا تھا کہ ایک زندہ انسان کیسے کسی کو اپنی شہ رگ تک رسائی دے سکتا ہے۔ یہ ایک انہونی سی بات تھی، سوچنے کی بات تھی۔ کوئی اتنی صفائی سے یہ سب کام کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عاصم، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سپرے ہے جسے سنگھا کے کسی کو اپنے تابع کیا جا سکے؟ آلیان نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا دماغ اس گتھی میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ نہیں، ایسا کوئی دوا، ایسا کوئی سپرے نہیں ہے۔ ہاں، ایسے جادو ضرور ہیں جن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انسان کچھ پلوں کے لیے کسی کو بے سدھ کر سکتا ہے، انسان کے جسم سے جان نکل جاتی ہے۔ ڈاکٹر عاصم کی بات پہ آلیان سنبھل کے بیٹھ گیا۔ وہ بھی اسی جادو کا شکار ہوا تھا اور اللہ نے اس کی زندگی کو اس روز اس بھیانک حادثے سے محفوظ رکھا تھا۔ یعنی ایسے جادو موجود ہیں پاکستان میں بھی؟ آلیان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سب کچھ ممکن ہے۔ کالے جادو سے لوگ اب دوسروں کی زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عاصم کی بات پہ آلیان کی سوچ کو ایک نیا رخ ملا۔
یہاں سے بہت 100 میل دور ایک سرکاری ہسپتال میں ایک مریضہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ بری طرح کھانس رہی ہے، کھانس کھانس کے اس کی سانس پھول چکی ہے۔ اس نے اپنے منہ سے تھوک صاف کیا تو وہ خون سے بھر چکا تھا۔ دن میں بہت بار وہ خون تھوکا کرتی تھی۔ ایک سرکاری ہاسپٹل میں وہ پڑی تھی، ایک بڑے سے ہال میں جہاں بیڈ ہی بیڈ تھے۔ ہر مریض الگ الگ بیماری میں مبتلا تھا۔ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو بیماریاں ایمانداری سے ٹرانسفر کر رہے تھے۔ خون صاف کرتے ہوئے اس مریضہ نے سامنے دیکھا تو اس کے لبوں پہ ایک مسکان کھل اٹھی۔ وہ ایک آنے والے آدمی کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی جو بہت جوش سے اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ اپنے بیٹے کو اپنی سمت بڑھتا دیکھ کے اس کے سینے میں ممتا کا ایک سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ اس کی عمر بھر کی پونجی اس کا بیٹا شاہویز سلیم، جسے دیکھ کے وہ جیتی تھی اور اس کی خاطر اس جان لیوا بیماری سے جنگ لڑ رہی تھی۔ شاہویز نے جھک کے ماں کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ کیا حال ہے اماں؟ وہ اپنی ماں کو گلے سے لگا گیا۔ کافی دیر تک ماں کو گلے لگائے رکھا۔ شاہویز کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ چپکے سے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ دنیا میں ایک یہی تو اس کا خونی رشتہ موجود تھا جسے وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں دیکھ لیا، ٹھیک ہو گئی بیٹا؟ اس کی ماں نے شاہویز کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں لیا اور ممتا سے چور ہو کے اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کے بیٹے میں اس کی جان بستی تھی۔ آج اسے دیکھ لیا، اب بس وہ بہت دن سرشار گزار دیتی۔ اماں تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ شاہویز کے لہجے میں عزم تھا۔ ہاں میرے بچے، اماں نے اسے خود سے لگا رکھا تھا۔ شاہویز کو دیکھ کر اس کے دل میں ایسی ٹھنڈ اترتی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ شاہویز نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ کی پسند کی شادی تھی۔ ابا ایک کتابوں کی دکان پہ ٹھہرا کرتے تھے، وہیں اماں ابا نے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھا۔ اماں کسی کتاب کے سلسلے میں وہاں آئی تھیں، پھر 2-3 بار آنے میں دونوں میں جان پہچان بنی۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا، مگر نہ اماں کی فیملی برادری سے باہر شادی کی روادار تھی، نہ ابا کی فیملی۔ جب ابا کے ماں باپ رشتہ لینے کے لیے رضامند نہ ہوئے تو ابا خود اماں کا ہاتھ مانگنے اماں کے گھر چلے گئے اور وہاں سے خوب بے عزت ہو کے نکالے گئے۔ اماں کے ابو بہت اصول پسند شخص تھے۔ یہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی زرمین کی شادی اپنے سے نیچے خاندان میں کرتے، اور وہ بھی برادری سے باہر۔ اماں کے بھائی اماں کے حمایتی تھے، مگر اپنے ابو کے سامنے ان کی نہیں چلتی تھی۔ اماں کے ابو نے زبردستی اماں کا نکاح طے کر دیا، اور نکاح سے 1 دن پہلے اماں وہ کر گئیں جس کی بدنامی آنے والی نسلیں بھی بھگتتی ہیں۔ اماں ابا دونوں نے بھاگ کے نکاح کر لیا، پھر دونوں نے اپنے گھر کو مڑ کے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اماں نے شادی کے بعد بہت تنگ دستی دیکھی، مگر کبھی زبان پہ حرف شکایت نہیں لائیں۔ شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی نہیں۔ ابا دہاڑی پہ جاتے، اماں گھر میں سلائی کرتی۔ اسی طرح گھر کو چلانے میں اماں نے ابا کی ہر طرح سے مدد کی۔ دونوں صحیح معنوں میں دکھ سکھ کے ساتھ ہی تھے، مگر ابا کا ساتھ اماں کے لیے بہت مختصر تھا۔ شاہویز شادی کے 3 سال بعد پیدا ہوا، اور وہ بھی 3 سال کا تھا جب ابا ایک دن گھر سے صحیح سلامت گئے، اور پھر ابا کا مردہ جسم گھر آیا۔ ایک تیز رفتار ٹرک کی زد میں آ کے ابا اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ زندگی بھر کے ساتھی کا ساتھ بس یہیں تک ہی تھا۔ اماں کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی، وہ اپنی کشتیاں پہلے ہی جلا چکی تھیں، اب کس منہ سے واپس جاتی؟ اتنی بڑی بدنامی اپنے باپ کو دینے کے بعد ان میں اپنے ابو کے سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ابا کی وفات کے بعد اماں نے تنہا شاہویز کو پالا، پڑھایا، لکھایا۔ شاہویز انٹرمیڈیٹ کے بعد ہی کام کی تلاش میں نکل گیا تھا، کبھی کسی فیکٹری میں، کبھی کسی فیکٹری میں۔ اسی طرح وہ کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھنا چاہتا تھا، مگر گھر کے حالات اسے اجازت نہیں دے رہے تھے، اسی لیے شاہویز کو تعلیم کو خیر آباد کہنا پڑا۔ اسی دوران جب وہ مشکل سے عزت کی روٹی کما رہا تھا تو اس پہ وہ پہاڑ ٹوٹ پڑا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی جان سے پیاری اماں کینسر جیسے مہلک مرض میں نہ جانے کب سے مبتلا تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ابھی علاج ممکن ہے، مگر اس کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت تھی۔ شاہویز سے جہاں تک ہو سکا سب دوستوں سے ادھار لے چکا تھا، مگر کوئی خاطر خواہ مدد نہیں کر سکا۔
ایک وقت ایسا بھی آیا جب شاویز نے سوچا کہ بھیک مانگ لینی چاہیے، شاید کسی نیک بندے کو اس کی اماں پہ ترس آ ہی جائے، کوئی ان کا علاج کروا دے، مگر اب وہ ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا۔ زندگی کے اس موڑ کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے سڑک کے کنارے اس رات اندھیرے میں چلا آ رہا تھا جہاں پہلی بار اس کی ملاقات دلاور سے ہوئی۔ وہ کافی دیر سے اس پریشان نوجوان کا پیچھا کر رہا تھا۔ کیا حال ہے؟ دلاور نے اچانک سے شاویز کے قریب آ کے پوچھا۔ تم کون ہو؟ شاویز بری طرح چونک اٹھا، وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں، تم بہت پریشان ہو دوست سمجھ کے بتا دو کیا بات ہے۔ دلاور اب شاویز کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر بے تکلف ہو رہا تھا۔ ان حالات میں جب سب نے شاویز کو تنہا کر دیا تھا، اسے ایک دوست کی بہت ضرورت تھی۔ جہاں پہ نہ دوست تھے نہ کوئی رشتہ دار تھا، تنہا لڑتے لڑتے وہ تھک چکا تھا۔ بے اختیار وہ دلاور کے کندھے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ اپنی ماں اسے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے اپنی ماں کو بچا لے۔ شاویز نے اپنی ماں کی بیماری اور اپنی بے بسی، اپنی لاچاری، ہر چیز کے بارے میں سب کچھ دلاور کو بتا دیا۔ دلاور سگریٹ پھونکتا رہا، سب کچھ خاموشی سے سنتا رہا۔ تو کیا سمجھتا ہے یہ دنیا بہت اچھی ہے، یہاں تو مدد مانگے گا اور سب تیری مدد کو بھاگے چلے آئیں گے؟ نہ بیٹا نہ، اس دنیا سے ظالم اور کچھ نہیں۔ یہاں ایک سے بڑھ کے ایک بھیڑیا ہے جو اپنا مال و دولت قبر میں ساتھ لے جائیں گے، لیکن کسی غریب یتیم کی مدد نہیں کریں گے۔ یہاں ہزاروں بچے بھوک سے بلکتے ہوئے سوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ لوگ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے اپنا بچا ہوا کھانا روزانہ نالیوں میں پھینکتے ہیں، اور پھر یہی لوگ دین کا درس دینے نکل جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو کافر اور گنہگار کہلاتے ہیں۔ دلاور مسلسل سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور اس کے لہجے میں بہت نفرت تھی۔ شاویز خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ تو کس بھول میں ہے؟ تو مدد مانگے گا اور یہ امیر دیندار لوگ تیری مدد کو آ جائیں گے۔ دلاور نے کہا لگایا جیسے اس کے بچپنے پہ ہنسی آ گئی ہو۔ سوچنا بھی نہیں ایسا، انہی لوگوں کا خون نچوڑنا ہم جیسوں کی مجبوری بن جاتا ہے۔ جب ہم جیسے اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کی خاطر چوری چکاری کرتے ہیں تو ہمارے لیے دینی واز شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہم سے تو پوچھے، جب بچہ بھوک سے بے چین ہو کے ایڑیاں رگڑتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ دلاور کی آنکھیں اس بات پر آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ دلاور خاموش ہو چکا تھا، شاید وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہا تھا۔ شاویز نے اسے کندھے سے تھام کے اسے حوصلہ دیا۔ یہ مت سوچ کہ کوئی تیری مدد کو آئے گا، تو نے خود اپنی ماں کو بچانا ہے۔ شاویز نے دلاور کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، اور اس پل شاویز نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے گا، چاہے اسے آدم خور ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ اور اب وہ دونوں خون کی یہ ہولی کھیل کے پیسہ بنا رہے تھے۔ اس کام میں پیسہ کم تھا مگر پھر بھی پیسہ آ رہا تھا۔ شروع میں شاویز کو بہت مشکل ہوئی تھی، مگر جب اس نے اپنی ماں کی زندگی کے بارے میں سوچا تو سب آسان ہوتا چلا گیا۔ دلاور کی شاویز کے ساتھ اکثر انبن بھی ہو جاتی تھی، مگر دونوں کی مجبوری تھی، اس لیے دونوں ساتھ کام کر رہے تھے۔ دلاور کے بغیر شاویز خون نہیں نکال سکتا تھا، کیونکہ دلاور آنکھوں سے جادو کرنے میں ماہر تھا۔ اس روز وہ دونوں ایک بچے کا خون نکال کے فارغ ہوئے تھے۔ شاویز کی دلاور سے بحث ہو گئی۔ شاویز ایک بچے کا خون نکالنے کے خلاف تھا، مگر دلاور کو صرف خون سے مطلب تھا۔ دلاور نے شاویز کا گریبان پکڑ لیا اور نہ جانے کیا جادو کیا۔ شاویز بے ہوش ہو کے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ وہ منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ وہ بہت گہری نیند میں تھا جب اس کے ارد گرد جیسے خوشبو سی مہک اٹھی۔ وہ نیند میں کسی کو خود پہ جھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور وہ خوشبو اس کے چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی، مگر وہ چاہ کے بھی آنکھیں کھول نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ جاگا تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ شاویز نے ایک جھٹکے سے ڈرپ نکالی اور بنا کسی کو بتائے وہاں سے نکل آیا، اور پھر اس نے اس پری کو سڑک پہ دیکھا، اور وہ بے ساختہ سا اسے دیکھے گیا۔ وہ اپنے خیالوں میں چلی جا رہی تھی۔ شاویز کو اس پل وہ دنیا کی سب سے خوبصورت کوئی ایسی شہزادی لگی
جو اپنی ریاست کی سیر کو نکلی تھی۔ ایک دم شاویز نے دیکھا کہ وہ کھائی کے بہت قریب ہے اور شاویز نے تیزی سے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کھائی میں گرتی، شاویز نے اس کی نرم و نازک کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ شاویز کو ایسے لگا جیسے کائنات کا نظام اپنی جگہ رک گیا۔ اس روز ساری رات وہ زمرہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایسے لگا جیسے جنم جنم کا اس کا اور زمرہ کا رشتہ ہے۔ بے چینی سے وہ سو نہیں پایا، دل صرف ایک ہی گردان کیے جا رہا تھا، زمرہ زمرہ زمرہ۔ اور وہ بے چین سا اس کے کوارٹر پہ جا پہنچا، اور جب زمرہ کے ہاتھ پہ کٹ لگا، شاویز کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ یہ کیسا جذبہ تھا جس سے وہ آج تک نابلد تھا۔ وہ زمرہ کو ان سب چیزوں میں انوالو نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اسے یہاں سے ڈرا کے جانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کے چوکیدار کی نظروں میں آیا تھا تاکہ وہ زمرہ کو خبردار کرے، اور پھر جب زمرہ نے اسے اپنی کھڑکی میں دیکھا، اس کی خوف بھری آنکھیں شاویز کو آج بھی یاد تھی، مگر وہ مجبور تھا۔ یہاں رہنا زمرہ کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسے ڈرا کے وہ بہت تیزی سے ہاسپٹل سے نکلا۔ یہ کام بہت رسکی تھا، اگر وہ پکڑا جاتا تو اس کا بچنا مشکل تھا۔ وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوا، جلدی سے اپنا حلیہ درست کیا، بستر پہ لیٹا۔ اس کا ذہن زمرہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے یہ کام خوشی سے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ مجبوری تھی۔ بہت انتظار کے بعد اس کی کال آئی۔ شاویز کو دل میں دکھ بہت تھا، مگر یہ کرنا ضروری تھا، ورنہ اسے بہت نقصان اٹھانا پڑتا۔ اور پھر اگلے دن جب زمرہ نے آلیان کے حادثے کا بتایا تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے فوراً معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام کس کا ہے۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ شاویز، اماں نے اسے ہلایا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اماں کو اس کی فکر ہوئی۔ بس اماں، تمہاری صحت کی فکر ہوتی ہے، شاویز نے اماں کے کمزور چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں اب اسے پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہی تھیں، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے۔ اماں، کیا نیند پوری نہیں ہوتی؟ شاویز کو فکر نے آن گھیرا۔ اپنی ماں اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ جس کا بیٹا اس کی آنکھوں سے دور ہو، اس ماں کو بھلا کیسے نیند آ سکتی ہے؟ اماں افسردہ ہو گئیں۔ اماں، میں جلد گھر لے لوں گا اور ہم ادھر رہیں گے۔ شاویز کی بات پر اماں خوشی سے نہال ہو گئیں۔ سچ بتا بیٹا؟ ہاں ماں، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ ماں کے گرد بازوؤں کا گھیرا ڈال کے کہہ رہا تھا۔ ہاں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی میرے چاند۔ اماں کی بات پہ شاویز نے مسکرا کے اماں کو دیکھا۔ اماں کے چہرے پہ شاویز کو دیکھ کے رونق آ گئی تھی۔ زمرہ نیند کی گولی کھائے بے خبر سو رہی تھی۔ ایک دم اس کا دروازہ بج اٹھا۔ چاروں ناچار زمرہ کو اٹھنا پڑا۔ مسحری سے پاؤں نیچے اتارے، چپل پہنی، دروازہ کھولا۔ دروازے پہ کھڑی شخصیات کو دیکھ کے زمرہ حیرت سے گنگ رہ گئی، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی مما کے گلے سے لگ گئی اور بے تحاشا رو دی۔ مما اور بابا دونوں اس وقت دروازے پہ کھڑے تھے۔ مما اسے روتا ہوا دیکھ کے گھبرا گئیں۔ زمرہ، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مما اور بابا دونوں اسے روتا دیکھ کے بوکھلا اٹھے تھے، لیکن زمرہ کو خود پہ کنٹرول نہیں تھا۔ بہت سارا رو لینے کے بعد اس کے دل کو قرار ملا۔ وہ تینوں کمرے میں آ گئے، اور اب زمرہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ انہیں خواہ پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ شاید وہ اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے، الٹا اس نے رو کے انہیں سرپرائز دے دیا تھا۔ وہ تینوں بیٹھ چکے تھے۔ زمرہ مما کے ساتھ بیٹھی، بابا دوسری مسحری پہ بیٹھے۔ بھئی، یہ سرپرائز دینے کا خیال تمہارے بابا کا ہے، اب تم ان سے لڑو۔ مما نے سارا الزام بابا کے سر پہ ڈال دیا۔ بابا نے ماما کو گھورا تو زمرہ کو ہنسی آ گئی۔ آپ لوگ فریش ہو جائیں، میں آپ دونوں کے لیے ناشتہ خود بناتی ہوں، زمرہ کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی۔ بابا، سفر کیسا گزرا؟ زمرہ نے توے پہ روٹی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بابا ناشتے میں سادی روٹی کھانے کے عادی تھے۔ اچھا گزرا بیٹا، تم سے ملنے کی خوشی تھی، مجھے تو سفر کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ زمرہ ان کی محبت پہ سرشار ہو گئی۔ ماں باپ جیسی محبت دنیا میں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ بے لوث محبت، جو اپنی پوری زندگی اولاد کی خاطر صرف کر دیتے ہیں۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ شاویز کے بارے میں وہ نہ سوچے، مگر اس کا ذہن بار بار بھٹک کے اسی کی جانب جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ 2 بار اپنا ہاتھ جلا چکی تھی، مگر ذہن
اس دشمن جاں کی طرف پھر سے پلٹ جاتا تھا۔ تینوں نے سکون سے ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کے زمرہ نے ماما بابا کو سونے کا کہا۔ وہ دونوں تھکے ہوئے تھے، فوراً سو گئے۔ پرس میں سے موبائل نکال کے زمرہ باہر آ گئی۔ وہ بری طرح سے سوچوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ کیا اسے یہ بات علیان کو بتا دینی چاہیے یا نہیں؟ وہ کیا کرے کیا نہ کرے؟ عجیب مخمصے میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ ایک طرف محبت تھی، دوسری طرف فرض تھا۔ دل کہتا تھا کہ چپ رہو، شاویز کو بچا لو۔ دماغ کہتا تھا کہ ملک کے ساتھ یہ غداری ہے، وہ ایک قاتل ہے، اس کی سزا اسے ملنی چاہیے۔ وہ چلتی ہوئی ہاسپٹل کی طرف نکل آئی۔ سامنے ڈاکٹر طارق کھڑے موبائل پہ کسی سے محو کلام تھے۔ کیا مجھے پہلے ڈاکٹر طارق سے بات کر لینی چاہیے؟ نہیں، دماغ نے فوراً انکار کیا۔ وہ ڈاکٹر طارق کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، اسی وقت ایک عجیب سا احساس زمرہ کے ارد گرد پھیلنے لگا۔ یہ کیسا احساس ہے؟ وہ چونک سی گئی، لیکن اسے آج بھی اس احساس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ احساس کیسا ہے جو ڈاکٹر طارق سے اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی وہ اس احساس کے قریب جانے لگی تو جیسے اچانک اسے اس احساس کا نام مل گیا۔ وہ احساس خوشبو کا تھا۔ یہ خوشبو میں نے اور کہاں محسوس کی ہے؟ زمرہ نے اپنے دماغ پہ زور دینا چاہا، مگر وہ زیادہ زور نہیں دے پائی۔ سامنے سے اسے علیان آتا ہوا دکھائی دیا۔ زمرہ کو دیکھ کے وہ پاس آ گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اس کی نظریں زمرہ کے چہرے پہ تھیں۔ بہتر ہوں، زمرہ نے مسکرا کے جواب دیا۔ اتنے میں ڈاکٹر طارق بھی ان کے پاس آ چکے تھے۔ کیسی ہیں ڈاکٹر زمرہ؟ ڈاکٹر عاصم بتا رہے تھے کہ کل آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ بہت سادہ سے انداز میں زمرہ سے خیریت دریافت کر رہے تھے۔ جی اب بہتر ہوں، زمرہ نے وہی جواب دیا جو علیان کو دیا تھا۔ لیکن جب زمرہ نے ڈاکٹر طارق کو دیکھا تو اسی پل جیسے اس کے ذہن نے اس احساس کو پکڑ لیا۔ زمرہ کو ایسے لگا جیسے ایک تیز گرم ہوا کا جھونکا اس کے آر پار ہو گیا ہو۔ ایک ڈر کی جھرجھری سی اس کے وجود میں داخل ہو گئی۔ خوف سے اس کا دل کانپ اٹھا۔ زمرہ ڈاکٹر طارق کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ شاید یہ میرا دھوکہ ہے، لیکن وہ خود کو جھوٹی تعویل نہیں دے سکتی تھی۔ کیا مجھے علیان کو بتا دینا چاہیے؟ زمرہ نے خود سے سوال کیا۔ اس کا دل کسی اتھاں گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ زمرہ ان دونوں سے معذرت کرتی ہوئی کوارٹر کی جانب جانے لگی۔ علیان اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ زمرہ، کیا بات ہے؟ زمرہ نے علیان کی آواز کو سن کے پیچھے مڑ کے دیکھا اور پھر جیسے ایک فیصلہ کر لیا، اسے سب کچھ بتا دینے کا۔ میں علیان کو سب کچھ بتا دوں گی، ابھی اور اسی وقت۔ اس راز کا بوجھ میں مزید نہیں اٹھا سکتی۔ زمرہ رک چکی تھی۔ علیان اس کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور بہت غور سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ ایک پولیس والے کی جانچتی ہوئی آنکھیں تھیں جو معاملے کی تہہ تک پہنچنے کو تیار تھیں۔ علیان، زمرہ نے پیچھے دیکھتے ہوئے سرگوشی میں اس کا نام پکارا اور علیان ہمہ گوش ہوا۔ زمرہ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ کے جیسے خود کو کمپوز کرنا چاہا، مگر یہ لمحہ بہت مشکل لمحہ تھا۔ اسے اپنے تصور میں شاویز نظر آنے لگا۔ شاویز کی چاروں طرف خون ہی خون نظر آنے لگا۔ زمرہ نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، وہ خون آلود تھے۔ ایک معصوم بچہ اسٹریچر پہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ ایک معصوم ماں بین کرتی ہوئی بھاگی چلی آ رہی تھی۔ زمرہ سے سوال کر رہی تھی کہ میرے بچے کا کیا قصور تھا، جس نے دنیا میں ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ماں زمرہ کو جھنجھوڑ رہی تھی، اور پھر منظر سے سب کچھ غائب ہو گیا، بس وہ ماں، زمرہ اور وہ مردہ بچہ رہ گئے۔ زمرہ کی نظر اس بچے پہ تھی، اور پھر وہ ہوش میں آنے لگا اور اٹھ کے بیٹھ گیا، اور پھر وہ بچہ انگلی اٹھائے زمرہ کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ جرم کو چھپانا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ شہادت کو مت چھپاؤ۔ زمرہ پلک جھپکتے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ زمرہ، علیان نے اسے تھاما، اور زمرہ علیان کے بازوؤں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔